अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं उसामा कुरैशी और मेरे साथ मेरी को होस्ट अंदलीब एडवोकेट मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्मी सिटी हमेशा ही आपके लिए इंतहाई मुफीद इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस और हम जो ब्लॉग्स और जो सारी चीज़ें आपके लिए लाते हैं उससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। मेरा ख्याल में को होस्ट का जो है वो इंटरनेट कनेक्शन ज़रा ख़राब हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो वीडियोस हैं उनसे आपको हमेशा ही फ़ायदा होता है, तो इसी तरह हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बढ़ते हुए घरेलू तशद्दुद या बढ़ते हुए घरेलू झगड़े जो कि इस क्वारंटीन के दौर में दोबारा शुरू हो गए हैं। वेलकम बैक अंदलीब वापस आ गई हैं। उनका आई थिंक कोई इंटरनेट इशू आ रहा था, कोई मसला आ रहा था। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जो है वो जल्दी जल्दी शेयर करें ताकि हम अपनी बात शुरू करें, और साथ ही साथ हम ये भी देख लें कि अंदलीब जो है वो इस टाइम आई थिंक उनका कोई इशू आ रहा है। अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो वीडियोस हैं और जो हमारी डिस्कशंस हैं, तो हमने ये एक नया सिलसिला शुरू किया है कि हम क्वारंटीन के इस टाइम में आप लोगों के साथ बैठें, डिस्कस करें, अच्छे टॉपिक्स पे बात करें। हमें बहुत सी सजेशंस भी आती रहती हैं जिसमें हम बात करते रहते हैं। हमारे बहुत से दोस्तों ने हमें बड़ी अच्छी सजेशंस दी। इंशाल्लाह कुछ पे हम बात कर चुके हैं और कुछ पे हम बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको लगता है कि बहुत से जो नए टॉपिक्स हैं और हमें उन पे बात करनी चाहिए, आप ज़रूर हमें सजेशन दें। और साथ ही साथ आप एक दो हमारी गैलरी देखें, हमारे पास बहुत से टॉपिक पे वीडियोस मौजूद हैं जिनमें हम ऑलरेडी वीडियोस दो दफ़ा कर चुके हैं, कि दो दफ़ा बना चुके हैं, और उसमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप उसको देख सकते हैं जाके, और आप उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये वीडियो शेयर हो और हमारी मैडम जो अंदलीब हैं वो भी हमारे साथ आएँ, तो हम इस बात पे डिस्कशन शुरू करें। बेसिकली जो इशू परवेल कर रहा है आजकल, जिस पे हम आज बात करना चाह रहे हैं, वो है घरेलू लड़ाइयों का इशू। कि जैसे जैसे जो है वो ये क्वारंटीन की कंडीशन है, आप भी जानते हैं हम सब घरों में हैं अपने। वेलकम बैक इन द लीव। आप मेरा ख्याल में अब आपका इंटरनेट ठीक हो चुका है और आप आ चुकी हैं जी। मेरी को होस्ट हैं ये इन द लीव, और ये बड़ी अच्छी एडवोकेट हैं, और ये बड़ा अच्छा जो है वो बोलती भी हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बड़ी अच्छी रहनुमाई करती हैं, और ये सोशल साइंसेज की भी स्टूडेंट रही हैं, मीडिया साइंसेज से भी इनका बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो वेलकम इन द लीव, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कनेक्शन बेहतर हो गया। लाइव जो स्ट्रीमिंग होती है उसका यही इशू होता है कि आपको पता नहीं होता, तो माजरत जो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि वो सब आप लोग उस बारे में सुनना चाहते होंगे यकीनन। वो है जी घरेलू, जैसे कि आपको उसामा इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, घरेलू लड़ाई झगड़े, तशद्दुद के वाक़यात और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें क्वारंटाइन में फेस करनी पड़ रही हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और साथ साथ हम थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे बाकी ममालिक के साथ। क्या क्या ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है या बाकी ममालिक भी जो हैं वो इसको फेस कर रहे हैं। तो जी उसामा, बात शुरू करते हैं फिर बाकायदा। जी बिल्कुल, बात शुरू करते हैं हम लोग। बिल्कुल, बेसिकली ये जो इश्यूज हैं ये बड़ा कनेक्टेड है हमारी ना सोशल लाइफ से। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही ये क्वारंटीन की जो सिचुएशन है ये एक टेंशन वाली सिचुएशन है, एक टेंशन वाला माहौल है हर तरफ, घरों में भी बाहर भी। हर बंदा इस टाइम एक एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, लोग डरे हुए हैं। लेकिन अब तो शुक्र है बड़ा कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस चीज़ को समझना शुरू किया और पहले से मामला कम हुआ। और मैं तो समझता हूँ ये लड़ाई झगड़े हर सतह पे जो है वो, ये जो एक टेंशन का है और ये जो अनएक्सेप्टेबिलिटी है, जो हम दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दूसरे को आर्गूमेंट को नहीं सुनना चाहते, दूसरे को स्पेस नहीं देना चाहते, तो ये जो इश्यूज हैं ये प्रिवेल कर रहे हैं। जिसका ही एक कड़ी ये भी है कि जी घरेलू झगड़े भी बढ़ जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में, और जितना ज़्यादा करीब रहना पड़ता है घर वालों को एक दूसरे की, कोई आदत नहीं होती लोगों को। इवन कि हमें आदत नहीं थी कभी इतना ज़्यादा घर रहने की, 24 घंटे आपने घर रहना है और बाहर भी नहीं जाना, और आपके पास मिलने के लिए, खेलने के लिए, बात करने के लिए जो आपके फ्रेंड्स थे जो अपने बाहर जाते थे, वो सब कुछ खत्म है। एक किस्म का आप जो है वो कैद है अपने घर में। तो इसको प्रोडक्टिव तो हमने बनाना ही बनाना है। तो आप मुझे बताएं कि सिचुएशन आपके ख्याल में कहाँ तक है। मेरा तो ख्याल है कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये हर तरफ ही मौजूद हैं और हर रिलेशन में ये बढ़ रहे हैं, और ये इसकी वजह एक तो क्वारंटीन है और दूसरा हमारा इज्तिमाई बिहेवियर है एक्सेप्टेंस का, कि हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, स्पेस नहीं देते, हम बर्दाश्त नहीं करते। तो इन दिली आप क्या कहना चाहेंगे? जी उसामा, मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस देख रही थी। एक बेसिकली काफ़ी आर्टिकल्स और फीचर्स आ रहे थे। आप ये सुनकर थोड़े से हैरान होंगे कि पाकिस्तानी तो चूँकि इन चीज़ों से हम लोग तो एक तरह से आशना है, हमारी तो ये घर घर की कहानी होती है। लेकिन अब जो है ना, वो बाहर के ममालिक में भी क्वारंटाइन के डेज में ये चीज़ बहुत देखने में आ रही है। लाइक आप ये देखें कि इस वक्त स्पेन में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है।
جی بالکل، اسپین کی حالت تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ اور باہر یورپین ممالک میں جو حالت ہیں، اچھا جی ان کا لگتا ہے پھر لیو کا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن چلا گیا. تو وہ بتا رہی تھی میں کمپیریٹیو انالیسس ملٹیپل دوسری ممالک کے ساتھ پاکستان کا کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ. تو بھی ظاہری بات ہے جو جب تک یہ حالات رہیں گے، جب تک یہ جو کوارنٹائن کی سچویشن ہے یہ رہے گی تو آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یورپین ممالک میں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی $100 تک فائن پے کرنا پڑ جاتا ہے. سو ان ساری کنڈیشنز میں آپ جب گھر پہ رہتے ہیں، بند ہو کے رہتے ہیں، ایک ٹینشن ہے ملک میں جو ہے وہ ایک جنگ کی کیفیت ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے پھر جھگڑے بھی بڑھتے ہیں اور انسان کو پازیٹیو رہنے کے لیے کوشش بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کوشش نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتے، اگر ہم اپنے آپ کو اپنی جو ہے وہ اپنی عادات کو نہیں سیٹ کرتے تو یہ چیزیں بڑھتی ہیں. اور پاکستان میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز اتنی نہیں ہے، کیونکہ میں پھر اپنے پوائنٹ آف ویو پہ آ گیا ہوں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ بھی دیکھی تھی کہ پاکستان جو خوش رہنے والے ممالک ہیں ان میں کافی اوپر ہے. تو میرا یہ خیال ہے خوش رہنے والے ممالک سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جہاں کے لوگ ہیپی ہیں، مطلب انٹائرلی اگر ہم ایک پورا سروے دیکھیں اوور آل پاکستان کی عوام کا، تو ہمارا ملک جو ہے وہ خوش رہنے والے لوگوں میں لائک ہم لوگ ٹینشن میں، ڈپریشن میں کافی نیچے ہیں پوری دنیا سے. یعنی باقی ممالک میں جو ڈپریشن کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ان دنوں میں تو ظاہری بات ہے جی بچے شروع اسامہ، کر میں رہے تھوڑا سا چونکہ واپس آ چکی ہوں تو میں جی اب جی مجھے نہیں پتا میرے کلیکشن کے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا، کچھ بیڈ لک چل رہی ہے آج کنیکشن کے ساتھ. کوئی بات نہیں، ایکچولی کوئی بات نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اسپین میں انہوں نے اسپیشلی یہ لاز نیولی انٹروڈیوس کیے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی عورت ڈومیسٹک وائلنس بیئر کر رہی ہے تو وہ باہر جا کر اس کی کمپلین لانچ کروا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ انہوں نے دیکھے اتنا زیادہ وہ لوگ ان چیزوں کو ایک فیل کرتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی قسم کا تشدد جو ہے یا کوئی بھی ابیوز وہ بیئر نہیں کرنا چاہیے. ایک سوسائٹی کی اویئرنیس آپ کو بتا رہی ہوں. پھر یہی سینیریو اب دیکھیں آپ کے انڈیا میں بھی ہے. وہاں پر ایک اسپیشلی ہیلپ لائن کریٹ کر دی گئی ہے جس پر آپ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کی فوراً آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. یو کے میں بھی سیم سچویشن انہوں نے کریٹ کی ہے کہ آپ فوراً سے اس کو جو ہے وہ بتائیں اور آپ کو ریمیڈی ملے گی. اور آپ بہت سارے لوگوں کے شاید یہ چیز نالج میں نہ ہو اس وقت کہ پاکستان میں بھی ہیومن رائٹ کمیشن نے ایک جو ہے وہ آپ کو ٹیلی فون نمبر دیا ہے 1099 جس پر آپ ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی بھی ایشو کوارنٹائن کے ڈیز میں جو ہے وہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اسامہ یہاں پر ایک چیز جو میں سوچ رہی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں یہ وہ نمبر ہے یا یہ ان لوگوں کو فیسلٹی ملی ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں یا جن کے پاس ٹیلی فون ہے یا جو خواتین تھوڑی پڑھی لکھی ہیں جنہیں اپنے رائٹ کی اویئرنیس ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تشدد یا جھگڑا یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو ہم اس کو رپورٹ کریں. بہت سارے جو ہمارے دیہی علاقے ہیں جو دیہات ہے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر تو یہ نہ اویئرنیس ہے نہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ساما کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے. ایسے معاملات ہیں ہمارے ہاں. نارمل حالات میں بھی جس کلاس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ کلاس ایکسیس نہیں کر سکتی. تو آج کل ویسے میمز کا دور ہے. مجھے وہ ایک میم یاد آ گئی آپ کے بات پہ کہ اگر گھر میں زیادہ لڑائی ہوتی ہے تو بیوی جو ہے وہ آپ نے جو نمبر بتایا اس کی جگہ 1167 پہ کال کر کے محکمہ ہیلتھ کو بھی کہہ سکتی ہے کہ شخص ظاہر کر سکتی ہے اپنے شوہر پہ کہ اس کو جو ہے وہ اس کو تاکہ وہ کوارنٹین میں لے کے جا سکیں. تو یہ ایک بڑی میم آج کل مشہور ہوئی تھی. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ چیز بڑھ رہی ہے اور یہ چیز میرے خیال میں اس کو نارمل حالات میں بھی ایڈریس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. دیہی علاقوں میں تو یہ معاملات بالکل ہیں اور وہاں پہ دراصل کچھ ایسا ہے کہ ایک تو اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کی. میرا خیال ہے ان ایشوز کو، کیونکہ یہ میرا ایک پرسنل پوائنٹ ہے ٹوٹلی، کہ ان ایشوز کو ایک تو آپ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اس کو کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس چیز کو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جا کے ڈیل کرنا ہے. یعنی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں، ہم نے پولیس کے ہاتھ میں، عدلیہ کے ہاتھ میں یہ لاز دینے ہیں ایسے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کریں. اور دوسری چیز ہے ایجوکیشن. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کی بھی بہت ضرورت ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. دیکھیے اسامہ، میں چھوٹی سی آپ سے ایک بات کہوں گی. اب ایجوکیشن کا ایشو تو بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پر جو ایک ہر جگہ پہ رول پلے کر سکتا ہے، اب دیکھیں مسجد جو ہے، امام جو ہے وہ ایک ہر علاقے میں ہے. گاؤں میں، دیہات میں، دیہی علاقے، محلے، ہر جگہ پہ مسجد موجود ہے، امام بھی موجود ہے. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب عموماً خطبات وغیرہ دیے جاتے ہیں ہم ہر موضوع پہ امام صاحب بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ عورتوں کے رائٹ پہ یا خواتین پہ تشدد نہیں کرنا یہ کہیں بھی نہیں ہے.
بینگ اے مسلم تو یہ ہمارے تو مذہب کا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. ہم لوگ ماں کا احترام تو بہت بتاتے ہیں اور بتانا بھی چاہیے انڈاؤٹیڈلی, لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہر عورت کا احترام کریں. آپ دیکھیں, آپ اپنی ماں کا احترام سکھا رہے ہیں لیکن اپنی اولاد کی ماں کا احترام نہیں سکھا رہے اپنے بچوں کو. ہم ڈوئل اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں بچوں کو. ہم ایک بچے کے سامنے اس کی ماں کو ذلیل کر رہے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہیں, اور اس بچے سے یہ کہہ رہے ہیں یا خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کا احترام کرے, جو کہ بالکل ایک وہ بات ہے جس کو مطلب ہمارے کالو فیل میں بینگ اے نیشن تضاد ہے. اب اگر تھوڑا سا ہم ایک پاکستان کا کمپیریٹیو انالیسس دیکھیں, جو میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے, ہمارے یہاں پہ 90% فیمیل جو ہیں, اگر ہم ایک بات کریں, وہ ڈومیسٹک وائلنس بیئر کر رہی ہیں. کین یو امیجن دس کہ 90% خواتین, جن میں سے 47% جو ہے میرڈ خواتین ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح کا سیکشل ابیوز بیئر کر رہی ہیں اپنے لائف پارٹنر سے, جسے ہمیں کہتے ہیں نا میرٹل ریپ. دیکھیں, یہ وہ ٹرمز ہیں جن پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ زندگی کی ریالٹیز ہیں. اب 50% عورتیں ہماری پریگنینسی میں ٹارچر بیئر کر رہی ہیں. کین یو امیجن دس؟ یہ میں آپ کو پاکستان کا سینیریو بتا رہی ہوں. اور 50% خواتین بالکل خاموش رہتی ہیں, وہ کسی قسم کا رد عمل نہیں دیتی ہیں کسی بھی ابیوز پہ, ٹھیک ہے. صرف 4% خواتین, صرف 4% 90 میں سے جو ہے وہ کسی نہ کسی کورٹ یا پولیس کو اپروچ کرتی ہیں. تو دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ہمارے اسپاؤسز کے ریلیشنز میں نے آپ سے ڈسکس کیے, بالکل جو آپ کی اس بات کے بالکل ٹھیک ہے. علاوہ ہمارے جی جی جھگڑے. آئی تھنک ان کی آواز پھر جو ہے وہ کٹنے لگ پڑی ہے, وہ جب اپنی بات شروع کرتی ہیں تو آپ کا آواز نہیں لگتا, تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو آ جاتا ہے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ دلیپ کے, بالکل ایسے ایشوز ہیں بھائی. آپ نے ہمارے ساتھ بڑے اچھے فگرز بھی شو کیے ہیں, انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے آڈینس کے ساتھ بھی یہ دکھا رہے ہیں. لیکن میں خود بڑا حیران ہوں کہ کیونکہ ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ہمیں یہ چیزیں کم نظر آتی ہیں, لیکن یہ چیزیں بالکل پرویل کر رہی ہیں. ان کی ڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن کی کمی دونوں سائڈ پہ ہے. عورتوں کی ایجوکیشن کی کمی اس طرح سے ہے کہ ان کو اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ. صرف یہی وجہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جی 90% عورتیں ایسی ہیں جو نہیں بولتی ہیں, 80% عورتیں ایسی ہیں جو نہیں اپنے رائٹ کے لیے بات کرتی. تو ایک اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا میرا جو اپنا پرسنل موٹیو ہے, جی بالکل جو اندلیب ہے وہ پھر چلی گئی, ان کے انٹرنیٹ کا ایشو آ گیا. تو اپنے آڈینس کو میں اپنا بھی جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ بیسیکلی کہ ہمارا کچھ سوشل اسٹرکچر بھی ایسے ہے, ہمارا فیملی اسٹرکچر بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ ہمیں الاؤ ہی نہیں کرتا کہ ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکیں, ہم اس چیز کو دیکھیں. اور ویلکم بیک اندلیب. میں آپ کی بات پہ ہی اگلی بات کر رہا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ دو وجوہات جو مجھے اس کی نظر آتی ہیں, جو آپ نے سارے اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں, جو آپ نے فیکٹس بتائے ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خواتین کو, میرا خیال ہے خود, مطلب ایک تو ہم نے بات کی کہ ایجوکیشن کا ایشو ہے جس سوسائٹی میں. دوسری بات یہ کہ خواتین کو خود اپنی ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے, کہ انہیں نہیں پتا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے رائٹس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, اور انہیں نہیں پتا صحیح ڈائریکشن کا کہ کس طریقے سے اگر وہ کسی وائلنس کا شکار ہیں تو اس پہ رد عمل ہونا چاہیے, کس طریقے سے رد عمل افیکٹو ہو سکتا ہے. جس سوسائٹی میں وہ رہ رہی ہیں اس کے ڈیموگرافکس میں رہ کے, اس کی تمام حالات کو دیکھ کے وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کر سکتی ہیں اور کیسے بچ سکتی ہیں اور کیسے نکل سکتی ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے کچھ فیملی اسٹرکچر بھی ایسے ہے, ہمارا جو فیملی اسٹرکچر ہے, جو سوشل اسٹرکچر ہے, وہ نہیں الاؤ کرتا کہ آپ اپنی, مطلب میں آپ کو ایک تو ڈومیسٹک وائلنس ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے گھروں میں اگر لڑائی ہو جائے دو بھائیوں کی, تو میں نے ایسے اپنی زندگی میں کیسز دیکھے ہیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا جان سے, اتنی خطرناک لڑائی ہو گئی, لیکن یہ کیس عدالت تک یا پولیس تک نہیں پہنچنے دیا جاتا, کیونکہ فیملی اسٹرکچر اتنا باؤنڈ ہے. وہ اتنا ایک باؤنڈ اسٹرکچر ہے ہمارا. ایک طرح سے تو یہ بہت اچھا اسٹرکچر تھا ہمارا, جو باؤنڈ ہمارا جو فیملی اسٹرکچر اب تک بچا ہوا ہے, اور ایک طرح سے یہ اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو نہیں لے جانا چاہتے پولیٹک میں. ہم کہتے ہیں کہ پرسنل از پرسنل, تو ہم اسے پولیٹیکل نہیں, ہم اسے باہر نہیں لے کے جانا چاہتے. شاید یہ وجہ ہے اس بات کی کہ یہ خواتین نہیں بولتی, یا وہ ڈرتی ہیں, یا اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں.
تو میرا تو خیال ہے کہ جی سب سے بڑی وجہ ہے وہ تینوں پارٹیز کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. دونوں پارٹی ایک پارٹی کو اس بات کا پتہ ہو کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں کتنی خطرناک سزا مل سکتی ہے اور ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے ان دا ریٹرن. ہماری اسٹیٹ ہمارے اوپر کتنے لاز ایسے موجود ہیں کہ ہمیں ڈومیسٹک وائلنس کرنے پہ کیا کیا سزائیں مل سکتی ہیں, انہیں نہیں پتا. وہ سمجھتے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھے گا. دوسری طرف خواتین کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ایڈریس کر سکتی ہیں, وہ کیسے اس سے بچ سکتی ہیں, وہ کیسے اس چیز کا انصاف لے سکتی ہیں. اور پھر کچھ مسئلے انصاف والے اداروں میں بھی آپ جانتی ہیں, آپ خود ایک وکیل ہیں کہ بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جب کوئی سامنے آتے ہیں کیسز تو ان کو رکوانے کے لیے پھر چاروں طرف سے خاندان کی پوری طاقتیں لگ جاتی ہیں کہ یہ کیس پبلک نہ ہو, یہ باہر نہ آئے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ فیکٹرز بھی موجود ہیں بیچ میں؟ اسامہ یہی فیکٹرز ہیں. یہاں پر جب کوئی خاتون اس طرح کی بات کرتی ہے یا کورٹ کچہری جانے کی بات کرتی ہے, وہاں پہ فوراً سے پہلے اس کے فیملی کے جو بھی بڑے ہوتے ہیں, جو بھی لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کو آ کر سمجھا بجھا کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات بہت اچھی ہے, اگر دیکھیں آپ کا پیچ اپ ہو جائے, چیزیں شروع میں ہینڈل ہو جائیں, دیٹ از ویری گڈ. لیکن بات یہ کہ اگر یہ چیز کسی کی ایک جنرل پریکٹس بن گئی ہے, روز روز یہی ہونا ہے, آپ نے ایک فزیکل ابیوز بیئر کرنا ہے, تو پھر دیکھیں پھر اس ریلیشن سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس ریلیشن کو ایک اینڈ دے دیں. لیکن ہمارے یہاں پر ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کی ایکسیپٹینس نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں جو اپنی غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کرنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری غیرت اتنی زیادہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی عورت قتل, لیکن پھر ہماری وہاں پہ دوسرا ایک اسٹینڈرڈ معیار دیکھیں کہ ہم اپنی لڑائی جھگڑوں میں بہنوں کو کاروکاری یا ونی یا اس طرح سے کر کے اپنے جھگڑے ختم کرتے ہیں. وہاں پر ہماری غیرت نہیں آتی. اب آپ دیکھیں نا, یہ سیم پیریڈ سیم دیکھ لیں اور باقی علاقے, بلوچستان کے علاقے دیکھ لیں, کچھ ایسی جگہ دیکھ لیں جہاں پر اگر معاملات مردوں کے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے مردوں کے ہوتے ہیں, وہاں پر صلح کرنے کے لیے خواتین کو پیش کیا جاتا ہے کہ چلے جی یہ اس کے ساتھ شادی کر لے, یہ اتنا تاوان ساتھ لے لے, جھگڑا ختم کر دے, ونی کر دے, کاروکاری کر دے. مطلب یہ چیزیں دیکھیں کہاں, پھر ہماری غیرت کہاں پہ ہے. پھر بھائی اپنی جائیداد میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے قرآن کے ساتھ شادی, دیکھیں نا ہم کس طرح کیا کر رہے ہیں. ہم قرآن کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں کہ ساری زندگی بہنیں گھر پہ رہیں, پراپرٹی میں شیئر نہ مانگیں, اور جو بھائیوں کو حصہ ملتا رہے. تو دیکھیں ہمارے دوہرے معیار ہیں. ایک طرف تو ہماری مردانگی کا یہ معیار ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی عورت کے منہ سے کوئی بات نہ نکلے, اور دوسری طرف ہماری مردانگی کا یہ معیار ہے کہ ہم اپنے جھگڑے سلجھانے کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو پیش کرتے ہیں. تو کیا کیا جی جا سکتا بالکل, ہے, اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ نے جو دو تین چار باتیں کی, بالکل ایسے فیکٹرز موجود ہیں. میرا تو خیال ہے کافی کم ہے, لیکن ہیں, ظاہری باتیں ہیں, ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں. آپ نے بلوچستان کی بات کی, خیبر پختونخوا میں, ایون کہ پنجاب میں ایسے علاقے ہیں جو بہت زیادہ بیکورڈ ہیں. اچھا, میرا نا اس میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا ہوں کہ میرا جو اپنا اس میں ایک ہے ایکسپیرینس ہے. میں نے کچھ کلچر کو اور کچھ ہسٹری کو, کچھ اس طریقے کی چیزیں کو پڑھا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کی جو اصل وجہ ہے یہ ان علاقوں کی, ان قبائل کی وہ رسومات ہیں جو کئی سالوں سے, کئی 100 سالوں سے چل رہی ہیں. لائک اگر آپ دیکھیں تو کاروکری یا یہ جو قرآن سے شادی, خیر اس کا مذہب سے تو ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے, یا کوئی بھی ایسا ایکٹ, آپ اگر جو ونی کرنے کا ایکٹ تھا آپ اس کو دیکھ لیں, کسی بھی ایسے کام کو آپ دیکھ لیں جو یہ لوگ کرتے ہیں, جو یہ قبیلے کرتے ہیں, آپ اس کی ہسٹری اگر دیکھیں گے اس کی آپ کو کہاں سے ملتی ہے, تو یہ ہرگز آپ کو کسی کلچر سے نہیں ملتی ہوگی, یہ ہرگز آپ کو کسی ریلیجن سے نہیں ملتی ہوگی. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان لوگوں کو ایک عرصہ اس چیز کو انہوں نے ایک پریکٹس بنا کے کیا, اور ان کو گائیڈنس کوئی نہیں ملی. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر, مطلب میرا جو پرسنل خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک کیس کو پکڑ لیں پاکستان میں, کسی ایک کیس جو یہ کر رہا ہے, اور اس کو آپ ایگزیمپلیفائی کریں, آبجیکٹیفائی کریں, اور اس کو ایک ایسی سزا دیں کہ اس کی ایگزامپل بن جائے ایک سوسائٹی میں کہ بھائی ایک شخص نے یا ایک گروہ نے اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا کیا تو اس کو یہ سزا ملے گی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص سزا ہونی چاہیے, کچھ سخت سزا. میں یہاں پہ ایک نریٹو ہے میرا, یہ آپ اس سے اختلاف کر سکتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے اتنی سخت سزا ہونی چاہیے کہ وہ 8-10 سال یاد رکھ لے, اس کے خاندان والے, اس کے قبیلے والے یاد رکھیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا کیونکہ ہم نے ایک زندگی ضائع کی. تو
اس کے بعد مطلب ایک تو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے, آپ وکیل ہیں, آپ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ لوگ پھر کیس واپس لے لیتے ہیں, جو سب سے بڑا مجھے جس چیز پہ صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسامہ. یہاں پر دیکھیے ہمارے, میں خود بینگ لائر اس چیز کو جانتی ہوں, آپ کو انصاف لیتے لیتے صدیاں گزر جاتی ہیں. آپ کو انصاف یہاں پر دیکھیے ہمارے پریکٹیکل لاز میں اور ہمارا جو ایک لکھا مرتب شدہ قانون ہے اس میں بہت فرق ہے. اس میں تو دیکھیں میں بے شک وکیل ہوں, لیکن یہ ایک میں فیکٹ بات کروں گی. اب مسئلہ یہاں پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ لوگ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے بھی نہیں ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, جو میڈیا چیزیں ہائی لائٹ کر دیتا ہے, جو ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, جو سامنے آ جاتی ہیں, وہ بھی بہت زیادہ ان پہ کوئی ایسا رد عمل نہیں ہوتا, سیدھی سی بات ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے ابھی تک میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک چھوٹی سی چیز, میں کوئی وہ والی عورت مارچ کے حق میں نہیں تھی, میں نے تو اس کے اگینسٹ لکھا تھا. میں عورتوں کے حقوق کے لیے ضرور بولتی ہوں, لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام ایک بہت امن پسند مذہب ہے. وہاں پر عورتوں کو جتنے رائٹس دیے گئے ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں دیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم سب لوگ کیا کرتے ہیں, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, ہم اپنے اپنے لیے اپنی اپنی مرضی کا اسلام چنتے ہیں. اب عورتیں وہ اسلام میں سے چیزیں نکالیں گی جو ان کو سوٹ کر رہی ہیں, مرد اسلام میں سے وہ چیزیں اٹھائے گا جو اس کو سوٹ کر رہی ہیں. لیکن ہم لوگ میں سے کوئی بھی اس کو پراپر اسٹڈی نہیں کرتا کہ دین کیا کہتا ہے. دین میں کہیں بھی سختی اور جبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی رشتے کے لیے بھی نہیں ہے. دین تو ایک بہت پیار کا امن اور درس دینے والا ہمارا مذہب ہے. لیکن اب یہاں پر اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ سامنے آئیں, وہ ان مسئلوں کی اویئرنیس کریٹ کریں, وہ ان مسئلوں کے لیے بات کریں. لیکن ہمارے یہاں پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہم خواتین میں وہ حوصلہ بیدار ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خاتون اگر کسی بھی, دیکھیں چاہے وہ ماں ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, وہ اپنے باپ کی طرف سے تشدد بیئر کر رہی ہے, شوہر کی طرف سے کر رہی ہے, اپنے سسرال کی طرف سے کر رہی ہے, بہت ساری اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں, وہ سامنے آئے. اچھا, اب مجھے ایک بڑی مزے کی بات تھی, آج جب میں یہ تیار کر رہی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ مردوں پر بھی ٹارچر ہوتا ہے, مرد بھی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ بھی وائلنس ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں جی, خواتین کی حد یہ ہوتی ہے کہ وہ وربل ابیوز کرتی ہوں گی, کہ منہ سے بہت کچھ کہہ دیا, لیکن پاکستانی مرد جو ہیں وہ کم از کم فزیکل ابیوز نہیں بیئر کرتے. ٹھیک ہے, باہر کے ممالک کی آپ مثال دیکھیں, وہ ممالک اور ہیں, وہ معاشرہ اور ہے, وہاں کی عورت اور ہے. ہماری عورتیں جو ہیں وہ اپنی کچھ رسومات اور اقدار کے حوالے سے جو ہیں وہ بہت مشرقی ہیں, وہ کبھی بھی اس طرح کی وائلنٹ نہیں ہوتی ہیں کہ وہ مرد حضرات پہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. تو بات یہ کہ دیکھیں, اچھا اس سے زیادہ ایک اور جو سوچنے والی وہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک مینٹل ٹارچر ایک ایسی چیز ہے جیسے ہم لوگ وائلنس تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم اپنے لائف پارٹنر کو یا کسی بھی ریلیشن میں ہم مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک وہ وائلنس ہی نہیں ہے. ہم کہیں گے یہ, اگر آپ اس کی رپورٹ کروانے جائیں تھانے میں تو کوئی آپ کی ایف آئی آر نہیں کاٹے گا, وہ کہیں گے یہ کیا جرم ہے, زخم دکھائیں, نشان دکھائیں, چوٹ دکھائیں, یہ کیسا جرم ہے کہ آپ مینٹلی ٹارچر ہو رہے ہیں. تو ابھی کہ یہ دیکھیں کہ جو ایک مینٹل ٹارچر ہے وہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے. شاید وہ کاؤنٹ نہیں کرتے اس چیز کو, آئی ڈونٹ نو. ایسا قانون ہونا چاہیے ضرور کہ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے. دوسری وہ جو آپ نے وائلنس والی بات کی نا کہ فیمیل بھی میل پہ وائلنس کرتی ہیں اور فزیکل ابیوز نہیں کرتی ہوں گی, تو آئی ڈونٹ نو ریئلی, میں نے آج تک ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا. لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ایسا ہمارے جو دیہات ہیں جہاں پہ ایک طرف جو میل وائلنس وہ موجود ہے تو وہاں فیمیل وائلنس بھی موجود ہے. میں ایسے کیسز سامنے آتے ہیں لیکن بہت کم ہیں, اور جو ہیں وہ پھر بہت عجیب کیسز ہیں, لائک عجیب و غریب کیسز. لیکن تھوڑا سا پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, ہم لوگ تھوڑی اس چیز میں دور چلے گئے. اب اگر کوارنٹائن کے ڈیز میں آتی ہے تو میں تھوڑی سی اپنی سجیشنز دینا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی 24 گھنٹے آپ ایک دوسرے کے سب کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, نہ ہماری اب کوئی اور باہر کی ایکٹیویٹی تو ہے نہیں, تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بزی رکھیں گھر پہ. جیسے اگر خواتین ہیں تو وہ خود کو کوکنگ میں بزی رکھیں, وہ کوئی ایسے پروڈکٹیو کاموں میں بزی رکھیں جن کی وجہ سے جو ہے ان کا ذہن جو ہے وہ مصروف رہے, وہ فارغ نہ رہے, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے وہ تھوڑا سا درگزر کریں معاملات کو. اگر تھوڑی بہت کوئی کسی ایک طرف سے بھی ہو جاتا ہے
تو کوشش کریں کہ اس چیز کو اگنور کر دیں اور فوراً اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے نہ دیں اور ہنستے مسکراتے جو ہے وہ چیزوں کو برداشت کر لیا کریں. تو زندگی جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے. اور مرد حضرات سے بھی میں یہی کہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ لیں, کوئی چھوٹے موٹے تحائف, تحفے, کوئی ایسی چیزیں. اور خواتین بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا. جی بالکل, میرا خیال میں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ دگا کر کے دوبارہ ہمارے ساتھ چلیں, کوئی بات نہیں. بالکل جو اندلیب کہہ رہی ہیں آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے اور آپ نے اپنے ریلیشن شپ میں بہتری لانی ہے, آپ نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے, ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے, ایک دوسرے کی بات سننی ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ خاص طور پہ میں ان کو ایک بک ریکمینڈ کروں گا, میرے ذہن میں آگے ایسی بات ہو رہی تھی کہ ایک کتاب ہے بڑی اچھی, مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس. مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس, یہ کتاب ہے بڑی اچھی, آپ یہ ضرور پڑھیں اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف میں اگر آپ ریلیشن شپ بنانے جا رہے ہیں اپنا. یہ بڑی اچھی ریلیشن شپ گائیڈ ہے اور یہ بہت زیادہ ریکمینڈڈ کتاب ہے. اسی طرح اس میں بھی بیسیکلی یہی ہے کہ میل اور فیمیل کی نیچرز میں کیا فرق ہے اور وہ کیسے ایک دوسرے کو ڈیل کرتے ہیں, انہیں کیسے ایک دوسرے کو ڈیل کرنا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو اسپیس دیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کی بات سنیں, تو ہم اپنے ریلیشن شپ کے علاوہ کوئی بھی ریلیشن شپ سیو کر سکتے ہیں. کسی قسم کا وہ دوستی ہو, گھر میں کسی سے کوئی تعلق ہو, ہم نے صرف اگلے کی بات پوری سننی ہے اور اس کی بات کو ویلیو دینی ہے, اس بندے کو اسپیس دینی ہے, اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اور پھر اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھ کے دینا ہے. اس کے اوپر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے نہیں دینا, یعنی آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے. جو آپ نے اسامہ یہ بات کہی ہے نا کہ ایک دوسرے کی پوری بات سننی ہے, جی جی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہم لوگوں کو یہاں ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک بات جو بری لگ رہی ہوتی ہے اس کو پکڑتے ہیں اور اس پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ہم پوری بات سنتے ہی نہیں ہیں کہ کہنا کوئی کیا چاہ رہا ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کی پوری بات سن لیں تو میرا خیال ہے بہت سارے جو لڑائی جھگڑے ہیں ختم ہو سکتے ہیں. اور کچھ خواتین جو ہیں وہ اپنی کوکنگ میں اپنے جو اگر ان کے ہسبینڈ یا جو بھی بھائی ہیں اگر وہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا مل جل کے ان چیزوں کو کریں, کوئی اپنی گارڈننگ کر لیں, کوئی پودے, کوئی ایسی چیزیں. آپ جتنا نیچر کے قریب رہتے ہیں نا اتنی زیادہ آپ کی پرسنالٹی سافٹ ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ایک سی بات ہے, قدرتی بات ہے, ایک فطری بات ہے. تو بس تھوڑا سا نیچر کے قریب ہونے کی کوشش کریں, نماز پڑھیں اور بس خوش رہا کریں. خوش رہنے سے بہت سارے معاملات, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو ہمیشہ ایک اسمائل رکھیں اور ہنستے مسکراتے رہا کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کوارنٹائن میں اتنی زیادہ تنگ نہیں کریں گی. اور جو اسامہ نے کتاب وہ میں بھی ضرور پڑھوں گی کیونکہ مجھے بھی نام کافی وہ اٹریکٹ کی ہے. تو اس کتاب کو جو ہے ضرور پڑھیں, یہ بڑی ریکمینڈڈ کتاب ہے, ریلیشن شپ گائیڈ ہے بہت اچھی, مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس. اور یہ بہت اچھی کتاب ہے, ایون کہ اس میں انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے دونوں پلینٹس کے دونوں لوگوں کو ایکسپلین کیا کہ کیا نیچر ہے دونوں کی اور کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں پازیٹیولی, افیکٹولی, پیسیولی. تو جی بہت بہت شکریہ اندلیب آپ کا بھی, اور میں بھی آپ کے پاس ہی آؤں گا اپنی آخری بات کیا کہ آج اختتام آپ کریں گے اپنی اچھی بات کے ساتھ آج کی. اور میں یہی کہوں گا کہ بس ایک دوسرے کو اسپیس دیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور نالج گین کرتے رہیں اور ہمارا پیج وزٹ کرتے رہیں. ہمارے پیج پہ جتنی پوسٹیں ہیں وہ دیکھتے رہیں اور اس میں بڑی اچھی اچھی پوسٹیں ہیں, آپ بڑی اچھی اچھی اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ نے اسکل سیٹ کی طرف جانا ہے, کوارنٹین سے نکلنا ہے تو آپ نے ایک اسکلفل آدمی یا ایک اسکلفل وومن بن کے نکلنا ہے. آپ نے ایسے اگر آپ رہے جیسے اب ہیں اور ویسے ہی آپ کوارنٹین کے بعد ہوئے تو کیا فائدہ اس پورے دور کا. آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے ایک اچھے راستے میں, اور لوگوں کی اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کی رسپیکٹ کرنی ہے اور ان کی کیئر کرنی ہے اور ان کو اسپیس دینی ہے. جی اندلیب کیا کہنا چاہیں گی میری طرف سے آج کے لیے؟ جی اسامہ, بس میں آج پہلے تو میں تھوڑی سی معذرت کرنا چاہوں گی. آج ہمارے انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے ہماری جو جتنی ویڈیو ہمیں جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے اس طرح سے ہم اس کو نہیں کر سکے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے. چیزیں کبھی کبھی کچھ بہت اچھا ہوتا ہے, کبھی کچھ تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے, تو اٹس آل اے پارٹ آف لائف. تو بس کوارنٹائن کا ٹائم جو ہے وہ آپ نے تھوڑا عرصہ, انشاءاللہ یہ جلدی ہم اس مسئلے سے باہر ہوں گے, سب کچھ ٹھیک ہوگا, وہ رونقیں بحال ہوں گی اس امید کے ساتھ. اور ہنستے مسکراتے رہیں اور ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹس دیجیے گا, اور آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم کیا آپ کے لیے نیا ٹاپک لے کر آئیں, وہ ضرور بتائیے گا. اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو ساما, اور بہت شکریہ. اوکے, تھینک یو ویری مچ.